औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैद रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से आप तमाम मोमिनीन का खैर मक़दम करता हूँ इस प्रोग्राम में, जो कि ख़ुसूसी प्रोग्राम है फ़तेह खैबर। जी हाँ, 24 रजबुल मुरज्जब फ़तेह खैबर का दिन है। ये दिन आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम दिन है। इस दिन के हवाले से हमारे बच्चों के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें उनको मालूम होना चाहिए कि आज के दिन यानी 24 रजबुल मुरज्जब के दिन जो फ़तेह खैबर हुआ है, इतना अहम दिन है आलम इस्लाम के लिए, इसकी वजह क्या है और किसकी वजह से ये। क्योंकि बच्चों को तो ये बात पता होगी कि फ़तेह खैबर का जहाँ पर ज़िक्र आता है वहाँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से है। हमने इस प्रोग्राम के लिए ज़हमत दी है, जो मुसलसल हमें वक्त देते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा काज़िम साहब क़िबला। आइए आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन जश्न से कम नहीं है। हम सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन की तरफ से और अरकान की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की मुनासबत से। मेरी तरफ से भी तमाम सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को सभी को मुबारकबाद जी। और हम सब की जानिब से वक्त के इमाम को भी मुबारकबाद। जैसे कि आगा आज 24 रजबुल मुरज्जब फ़तेह खैबर का दिन, हमने ये प्रोग्राम रखा है बच्चों की इस्लाह के लिए, क्योंकि तारीख़ से बच्चे आगाह रहें, उन तक ये किसी न किसी तरीके से मैसेज पहुंचता रहे कि किस दिन क्या तारीख़ इस्लाम में क्या दिन, किस दिन के हिसाब से क्या वाक़या दरपेश आया था। ऐसे ही हमने इस 24 रजब के हवाले से भी प्रोग्राम रखा है जिसमें फ़तेह खैबर पे बात होना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी तारीख़ी हैसियत और अज़मत व अहमियत आप बयान कर दें। आपने अच्छा सवाल किया और हमारे नौजवानों के लिए ख़ास तौर से, छोटे बच्चों के लिए भी जो अब इस सिन को आ रहे हैं कि मसलन उन्हें जुस्तजू होती है, तलाश होती है कि ये वाक़यात जो हैं ये हकीकी हैं या इनमें मुबालगा आराई ज़्यादा है। मसलन एक वाक़या आज से 1400 बरस पहले हुआ, तो जो बच्चे हैं, जो सुनने वाले हैं, नौजवान, उनको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग हैं और कम्युनिटी में भी हैं, इससे बाहर भी आप देख लें, हमारी शिया कम्युनिटी से हटकर भी आप जाएं तो मुस्लिम कम्युनिटी और उसके बाद फिर और आगे बढ़ें तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग हैं जो तारीख़ी हकीकत को झुटलाकर फ़र्ज़ी जो रिवायात हैं उनको लाकर अहमियत को कम करना चाहते हैं। मैं नाज़रीन की खिदमत में पहले तो ये बता दूं कि फ़तेह खैबर 7 हिजरी में ये वाक़या हुआ, और क्योंकि इस वाक़े में एक दिन की बात नहीं थी कि मुसलमान गए होते और एक दिन में कोई किला था, कोई चीज़ थी, उसे फ़तह कर लेते। तकरीबन 39 दिन तक लोग गए और मुसलमानों का बाकायदा जो एक अंदाज़ था कि जंग पर जाना है तो लश्कर तैयार होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में, उनकी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ और उनकी पूरी तायीद के साथ, और अल्लाह की तायीद जब तक नहीं होती थी तब तक दिफाई जंगें हुईं। और इसी सिलसिले में ये खैबर की जंग जब हुई तो क्योंकि खैबर एक बहुत बड़ा इलाक़ा था और अगर हम उसे सिर्फ़ इस नज़रिए से न देखें कि ये तारीख़ की एक फ़तह है, फ़तेह खैबर के अलावा भी बहुत सारी फतूहात हैं, मसलन फ़तेह मक्का भी है, खंदक भी है, जितनी जंगें हुई, उहद है, सब बड़ी बड़ी फतूहात हैं। लेकिन माशी हैसियत से अगर हम देखें खैबर को तो भी इस्लाम की एक बड़ी फ़तह है, क्योंकि बाज़ रवायात में आया है कि उस वक्त मुसलमानों का अंदाज़ ये था और आलम ये था कि मसलन खजूरों के लिए वो तरसते थे, पेट भर खजूरें खाने को उन्हें खैबर के बाद मिली हैं जी। और ख़ुद इसके लिए जो असहाब हैं वो गवाह हैं और उनकी रवायात मौजूद हैं कि खैबर के बाद मुसलमानों का जो हालात थे मुसलमानों के वो बदले, यानी उसमें चेंज हुआ काफ़ी हद तक और उन्हें माशी तौर पर क़ुव्वत मिली, ताकत मिली। तो क्योंकि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हर मौके पर इस्लाम की फ़तह और उसकी नुसरत के लिए हमेशा तैयार रहे, तो ये मौका भी ऐसा था कि आप पीछे नहीं रहते। ज़ाहिरन तारीख़ में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें हैं कि जब अली मौजूद नहीं थे तो 39 दिन तक बहरहाल लोगों को मौका दिया गया और अल्लाह की तरफ से वो मौका मिला था।
ہم یہ سمجھ لیں کہ جب ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ موقع ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہوتا ہے اور ہماری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو جو صلاحیتیں جس کے اندر ہیں وہ سامنے لاتا ہے۔ اب اس کو تاریخی حوالے سے جب ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ بعض افراد برا مانتے ہیں کہ صاحب آپ حقیقتوں سے پردے نہ ہٹائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ حقیقتیں پیش کریں گے تو جن کی جو حقیقت سامنے آئے گی ان کے بچے جب ان کے بارے میں سنیں گے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کہ وہ میدان میں گئے تو تھے لیکن وہاں سے جلدی سے بھاگ گئے تھے، واپس آ گئے تھے، مثلاً فتح نہیں کر پائے تھے۔ اور جب مرد میدان کی بات آئے گی تو ہم نہیں کہیں گے کہ مرد میدان کون ہے، قرآن سے مثلاً ثابت کیا جائے گا مرد میدان کون ہے، حدیث رسول سے بتایا جائے گا مرد میدان کون ہے، تو معلوم ہوگا کہ جسے رسول نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، جو رجلاً کرارن غیر فرار، جو رجل ہوگا مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہونے لگے کہ بھئی ہمیں علم مل جائے، ہمیں علم مل جائے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان افراد کو پنجوں کے بل کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا جو 39 دن تک واپس آ چکے تھے۔ کس امید پر وہ اپنا چہرہ دکھا رہے تھے رسول کو کہ شاید رسول ہمیں بلا لیں، ہمیں آواز دیں، ہمیں پکاریں، لیکن رسول نے، کیونکہ رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہو۔ تو جب اللہ کی طرف سے آواز یعنی نزول ہو گیا وحی کا کہ کس کو بلائیے، کہ علی کو بلائیے، نادے علی ان مظہر العجائب۔ اب جو مولا آئے تو ظاہری بات ہے کہ عجائبات کا مظہر علی ہیں، اور وہ جو عجائبات وہاں لوگوں نے دیکھے کہ مثلا علی نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھایا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اور یہ انسانی قوت سے باہر کی چیز ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ لوگ علی کو خدا ماننے لگیں، لہٰذا مولا نے کہا کہ بل بے قوت الربانی، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میری طاقت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، یعنی دنیا علی کو سجدہ نہ کرے، اللہ کو سجدہ کرے۔ لہٰذا علی نے اس بات کو ظاہر کیا اور بتایا کہ خیبر کو فتح کرنے میں اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت ہے، جس کو علی نے صرف ظاہر کیا ہے۔ تو مظہر صفات الہیہ ہیں علی، لہٰذا اس تاریخی حیثیت سے جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مولا کائنات کا احسان نظر آتا ہے کہ انہوں نے معاشی حیثیت سے مسلمانوں کو بلندی بلانے کی کوشش کی اور خیبر کو فتح کیا۔ اگر یہاں پر ہم بات کریں گے احسان کی کہ مولا علی نے جس طریقے سے احسان کیا خیبر کے حوالے سے، اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے قرآن میں تذکرہ کہاں پر ہے خیبر کا، یہ بھی بیان کر دیں آپ۔ جی، خیبر کے سلسلے سے جب ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے تو اس میں متعدد آیات میں تذکرہ ملے گا، جنگ خیبر کا، فتح خیبر کا، فدق کا۔ جب آپ فدق کی بات کرتے ہیں تو خیبر اور فدق میں زیادہ دوری نہیں ہے، جی، دونوں چیزیں پیرلر ہیں۔ اور قرآن مجید میں جب ہم فدق کی بات کرتے ہیں اور خیبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے جنگ خیبر کے لیے مثلاً مولا کائنات کے لیے کہ کس طریقے سے علی کو اللہ کا ولی قرار دیا گیا کہ یہ ولی اللہ ہیں۔ اور اس ذیل میں جب ہم قرآن میں فدق کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ خیبر اور فدق کا علاقہ یہ ایک ہی ہے، اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدق الگ ہے کوئی چیز، نہیں، خیبر سے ملی ہوئی چیز ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے جب یہ سوال کیا کہ مثلا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایسے صحیح ہوا اور اس طرح معاذ اللہ باتیں کی، امام نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا تو نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کو نہیں پڑھا؟ اس میں جن کا حق بیان کیا گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وآتِ ذی القربى حقہ، کہ حق کو ادا کر دیجیے رسول، تو وہ کس کا حق کی بات ہو رہی ہے؟ تو اسے معلوم ہوا، یعنی قرآن سے رسول کے فرزند نے ثابت کیا کہ ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے حق کو اللہ نے کہا کہ اے رسول ان کے حق کو ادا کر دیجیے۔ تو خیبر کا قرآن میں جب ہم تذکرہ دیکھتے ہیں تو جہاں پر مولا کائنات کی جہاں جہاں بہادری کا تذکرہ آئے گا اور جنگوں کا تذکرہ، ساری جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں کہیں اشارتاً ہے کہ مثلاً گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، اس کی قسم۔ اب وہ جنگ کون سی ہے سب جانتے ہیں، ذات سلاسل ہے مثلاً، یا اور دیگر جنگیں ہیں، جنگ خندق پورا سورہ ہے موجود۔ ایسے ہی خیبر کے سلسلے سے جب مولا کائنات کی شجاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا پھر یہ سوال کرتی ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نام کہاں آیا ہے، وہاں فلاں چیز کیسے ہے۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ناموں سے زیادہ صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ائمہ کا تذکرہ ہوتا ہے یا ان کے دشمنوں کی بات جب آتی ہے تو قرآن میں
کچھ کے نام آئے ہیں، ابو لہب مثلا، تبت یدا ابی لہب کہا گیا باقاعدہ، لیکن بعض دشمنوں کے نام نہیں آئے ہیں جو مولا کائنات سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، ان کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اہل بیت سے جلنے والے کیسے ہیں، اور جو بھی کسی ایک دوسرے سے اگر حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، محبت کرنے والوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو شہزادی کو اذیت دے رہے ہیں ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مثلا اگر کوئی شہزادی کو اذیت دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، ان کہا کہ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اذیت دے، یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو بھی اذیت دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس نے مولا کائنات کے مثلا عمل کو کنڈم کیا، ان کے کردار پر حرف اٹھانے کی کوشش کی یا شہزادی کو اذیت دی، قرآن اس کو کس طریقے سے بتا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اور جہاں جہاں تذکرہ آ رہا ہے سخاوت کا، بہادری، شجاعت کا، مرد میداں ہونے کا، ان سب تذکروں کے ساتھ جب ہم دیکھیں گے کہ شخصیتیں کون سی ابھر کر آ رہی ہیں، تو جہاں جہاں وہ شخصیتیں جن کو قرآن پہچانوا رہا ہے، اہل بیت کے علاوہ ہمیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہاں پر آپ نے ابھی بات کہی تھی کہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں فدق اور خیبر کو، تو خیبر سے فدق کا کیا تعلق ہے؟ خیبر اور فدق یہ بھی ایک سوال ہے، اور اچھا سوال ہے، اس میں بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تھوڑا۔ میں اس کو جو قرآن کے حوالے سے جب میں گفتگو کروں گا اس سلسلے سے، تو کیونکہ بالکل ناظرین جو سننے والے ہیں ہمارے، ان کے سامنے یہ چیز رہنا چاہیے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ فدق کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے بنی اسرائیل اور روم کی آپ آیتیں جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو آیت نمبر 26 اور 28 ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ روم۔ اب اس میں فدق کے سلسلے سے جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو ملتا ہے کہ بہت مطلب کلیئر لکھا ہوا ہے، حاشیے میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور سے بتا دوں، نوجوانوں کے لیے، کہ مدینے سے کچھ فاصلے پر فدق ایک گاؤں تھا۔ اب کیونکہ میں اپنے طور پر اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں عبارت کو چاہتا ہوں نقل کروں۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ مدینے سے کچھ فاصلے پر فدق ایک گاؤں تھا، جس میں خیبر کا ایک مضبوط اور اعلیٰ قلعہ، بہت ہی بڑا مضبوط قسم کا قلعہ بنا ہوا تھا۔ اس میں قلعے بھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ ایک قلعہ ہو، 7 تقریباً بتائے جاتے ہیں، تو اس میں جو قلعہ قموس تھا یہ بہت مضبوط قلعہ تھا، اور اس کو فتح کرنے کا کام جو ہے مولا کائنات نے کیا۔ جب خیبر کا قموس قلعہ فتح ہو گیا اور حضرت رسول مظفر منصور واپس ہوئے، تو جناب امیر کو فدق والوں کے پاس بھیجا، یعنی وہ جو ایریا تھا فدق، اس کے پاس بھیجا، اس ایریے میں، اس علاقے میں، اور کہا، بھیجا اور پہنچ کر سمجھا دیا۔ غرض آپ گئے اور یہودیوں سے اس بات پر مصالحت ہوئی کہ باغات کلن پیغمبر اسلام کی ملک قرار پائیں، اور زمین میں نصف حصہ ان کا ہو اور نصف رسول اللہ کا ہو، یعنی باغات کے لیے کہا گیا کہ کلن جو ہیں وہ دے دیے جائیں، جتنے ہی باغات تھے ان کے، وہ کلن پیغمبر اسلام کی ملک قرار پائیں، رسول کی ملک ہے تو کسی اور کی نہیں ہو، اور زمین کے اندر نصف ان کا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نصف جو ہے وہ ان لوگوں کا حصہ ہو۔ اسی نصف زمین کی قیمت، ہاں نصف مطلب یعنی آدھا، جو زمین تھی باغات کے علاوہ، باغات تو کلن پیغمبر کو دے دیے گئے، کہا کہ یہ باغات پورے کے پورے باغات جو تھے، زمین اور اس کے پھل، اس کے درخت اور جتنی چیزیں باغات میں آ رہی تھیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئی۔ زمین سے متعلق کہا گیا کہ زمین میں نصف حصہ، یعنی باغات سے ہٹ کر جو اور علاقہ رہا ہوگا اس کے لیے نصف حصہ جو ہے وہ زمین کا نصف حصہ ان کا اور نصف حضرت رسول کا۔ اسی نصف زمین کی قیمت باغات کے علاوہ جب خلیفہ دوم کے زمانے میں یہودی جلا وطن ہوئے تھے تو بیت المال سے 5000 درہم ادا کیے گئے تھے۔ غرض جب یہ صلح مکمل ہو چکی تو حضرت جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وہی آیت جو بیان کی جاتی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اپنے قرابت داروں کا حق دے دو، لے کر نازل ہوئے۔ آپ نے پوچھا وہ قرابت دار کون ہیں اور اس کا حق کیا ہے؟ حکم ہوا فدق کے باغات اور جو چیزیں خدا اور رسول کی ملک ہیں، یعنی فدق کے جتنے باغات ہیں اور جو چیزیں خدا و رسول کی ملک ہیں، خدا کی اور رسول کی۔ اب دیکھیے خدا کی تو سبھی کچھ ہے ملک، جو بھی چیزیں خدا اور رسول کی ہیں وہ فاطمہ کو دے دو۔ آپ نے فوراً شہزادی کونین کو بلا کر ایک دستاویز لکھ کر دے دی۔ یہ وہی وثیقہ دستاویز تھا جو جناب فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے سامنے پیش کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوشتہ ہے جو حضرت نے میرے اور حسن و حسین کے واسطے لکھ کر دیا ہے۔ اب اس کے لیے میں حوالہ بھی عرض کر دوں یہاں پر کہ تاریخ روضۃ الصفا جلد 2 صفحہ 377 سطر 7 تا 18 مطبوعہ نول کی شہرت چھپی ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خالصتاً شہزادی کے لیے دیا گیا تھا، اور اس میں تھوڑا سا اختلاف لوگوں نے اس کو یہ کر دیا کہ اس میں کچھ مسئلے پیدا کیے کہ نہیں نبی نے جو حصہ انہیں ملا تھا وہ جنگ کے بعد تھا، مال غنیمت تھا یا مال فے تھا، اس میں تھوڑا اختلافات کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا وآت ذی القربى حقہ، ہے رسول اپنے قرابت داروں کو بلا کر دے دیا۔ اب قرابت داروں میں اگر اختلاف کیا جائے کہ بہت سارے لوگ تھے، تو دنیا جانتی ہے کہ رسول کے قرابت داروں میں کون ہے؟ ایک بیٹی کے علاوہ رسول کا کوئی نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹی تھی، آپ نے بیٹی کو بلایا، ان کا حق لکھ کر دیا، یہ بھی نہیں کہ زبانی بات ہو رہی، زبانی گفتگو نہیں تھی، لکھ کر آپ نے دیا۔ اور فدق کے لیے آپ صرف یہ نہیں کہ قرآن سے، میں حدیث سے بھی ایک چیز عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جب یہ سلسلہ چلا کہ فدق لے لیا گیا، پھر دے دیا گیا، پھر لے لیا گیا، پھر دے دیا گیا، کئی مرتبہ یہ سب چیزیں ہوئیں، اور وہ زمانہ بھی آیا کہ جب ائمہ کا دور گزرا اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت بھی فدق کی بات ہوئی، یعنی آخر تک چلا ہے۔ تو اس میں آپ تاریخی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ یوسف بغدادی سبت اپنے جوزی حنفی تحریر فرماتے ہیں، یہ حنفی فرقے سے ہیں، یہ نہیں کہ شیعہ کی بات ہو رہی ہے، حنفی تحریر فرماتے ہیں، حنفی فرقے سے، کہ ایک دن ہارون رشید نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فدق لینا چاہیں تو میں اسے دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب اس کے حدود بتاؤں گا تو اسے دینے پر راضی نہ ہوگا، یعنی مولا نے فرمایا کہ جب میں اس کے حدود بتاؤں گا تو اسے دینے پر راضی نہ ہوگا۔ اور اس نے فوراً پوچھا کہ میں آپ حدود بتائیے، اور مولا نے کہا میں اسی وقت لے سکتا ہوں جب تو حدود کے ساتھ اسے دے، جب پورے حدود ہوں گے اس میں شامل تبھی میں لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ حدود کیا ہیں اس کے؟ اب اگر میں اس کو زبانی بیان کرتا تو لوگ سوچتے کہ شاید کچھ اپنی طرف سے کہہ دیا ہو، صاف اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ مولانا نے جب پوچھا کہ حدود کیا ہے، پوچھا اس نے کہ حدود کیا ہے، تو مولانا نے فرمایا پہلی حد جو آپ نے بیان فرمائی امام موسی کاظم علیہ السلام نے، پہلی حد کہا کہ عدن سے ہے، یعنی عدن جو ملک عدن ہے وہاں، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، چوتھی حد سیف البحر ہے جو خضر اور آرمینیا کے قریب ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ حضرت نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں لینے سے انکار کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے ہی ہارون رشید حضرت کے قتل کے درپے ہو گیا، یعنی جب حقیقت آپ نے پوچھی تو گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ پھر میرے لیے کیا بچا؟ یعنی ایک طرف سے وہ پولیٹیکلی گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کو فدق دینا چاہتے ہیں، آپ مانگیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں لالچ تھی۔ مولانا نے کہا کہ دینا ہے تو پھر جو میں حدود بتا رہا ہوں اس سے حدود سے دے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فدق کی جو اراضی تھی یا جو اس کی انکم کہی جائے گی، معاشی طور پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی خیبر کا فتح ہونا، اور فدق کیونکہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ کہہ دیا تھا، تو وہ ایک خاص فرقے کے لیے کہہ لیں، جس میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خمس کی بات جب آتی ہے تو خمس اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سبھی کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ مسلمان زکوٰۃ دیں، اپنے غلے میں سے جو بھی ان کے پاس بھیڑیں یا جو بھی وہ کر رہے ہیں کاروبار، اس میں جو مقدار معین ہے اس مقدار تک آنے کے بعد زکوٰۃ دیں۔ لیکن خمس جو ہے اس میں ایک حصہ امام کا اور ایک حصہ سادات کا ہے، کیونکہ سادات کو اگر زکوٰۃ میں بات کی جائے تو سادات وہاں پر کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں دی جائے، خمس میں لہٰذا ان کا حصہ رکھا گیا۔ تو اب اگر کوئی شہزادی کا دشمن ہے تو وہ خمس کا بھی مخالف ہوگا، اور شہزادی کا دوست ہے تو وہ خمس خود بھی نکالے گا اور دوسروں کو بھی نکالنے کے لیے رجوع کرے گا، کہے گا۔ یقیناً جیسے آقا یہاں پر بات کی جا رہی ہے خیبر کے حوالے سے، تو اس میں جس طریقے سے فتح خیبر ہوا ہے کہ 39 دن، ابھی آپ نے فرمایا کہ 39 دن تک کے جو ہے اصحاب پہنچتے رہے اور لوٹتے رہے، 39ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، ہے نا۔ تو یہاں پر جب مولا علی نے فتح خیبر کیا، یہاں پر خیبر کو فتح کر لیا، تو
اس دوران آپ سے جو حسد اور جلن کے حوالے سے کیا معاملات رہے، کس طریقے سے لوگوں نے اس کو مطلب قبول کیا اور کس طریقے سے لوگوں نے اس سے اختلاف کیا؟ یہ بھی صحیح بات ہے اور اچھا سوال ہے کہ بعض افراد ابھی بھی آپ دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے کافی، لیکن 1400 برس سے جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے جس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے. اسلام میں دیکھیے سب سے جو پہلی چیز کہی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور علی اللہ کہنے والوں کے لیے بھی ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے اتحاد. اور اتحاد کو توڑنے کے لیے جو شیطان کے حربے ہیں، بہت سارے حربے ہیں، اس میں خالی یہ نہیں کہ اتحاد کے لیے آپ کسی کو کوئی گالی دیں تبھی اتحاد ختم ہو جائے گا، نہیں، اتحاد ختم ہو جاتا ہے انسان کے عمل سے. اگر وہ ہاتھ ملا رہا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے، تو بعض افراد ہم نے دیکھا مسلمانوں میں، اپنوں میں، حتیٰ کہ شیعوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. تو اگر کسی کو علی سے بغض و عداوت تھی تو اس کا دل نہیں ملتا تھا، لیکن کیونکہ مولا کی صفات اور خصوصیات اور جو اس نے دیکھا تھا کہ احسان ہے مولا کا، خیبر کے فتح اور اس سے پہلے اور اس وقت سے دیکھ لیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، اس وقت سے جناب ابو طالب کا احسان اور اس کے بعد مولا کائنات کا اسلام پر جو احسان چل رہا ہے، اس کو لوگ ہضم نہیں کر پا رہے. جسے کہیں ان کے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ ان میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں جو مولا کائنات کو اللہ نے عطا کی تھیں، اور اس درجہ عطا کی تھیں کہ اگر علی اس کو ظاہر کر رہے تھے تو مولا نے خود فرمایا کہ اگر میں خود سجدہ نہ کروں تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو مجھ میں اور خدا میں یہ فرق ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے وہ خدا ہے، اور میں وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. تو حسد کے لیے مولا نے خود فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر اندر جلاتی ہے، اور جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے حسد انسان کو کھا جاتا ہے. یہ حسد ایک بیماری ہے یا ہر کسی کے اندر یہ رائے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اہل تشیع میں بھی بہت سی پائی جاتی ہیں، میری نظر میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ حسد پائی جاتی ہے. ان کو کیسے کس طریقے سے سدھارا جا سکتا ہے، یا ان کے لیے کچھ ایسا عمل ہے کہ جس سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ تو جلتے ہی رہیں گے؟ اور اپنے آپ کو جس طریقے سے ابھی آپ نے فرمایا کہ آگ کی طرح، جیسے لکڑی آگ لکڑی کو پکڑ کر کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ویسے ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے اس سے. تو ان کو کسی طریقے سے، کیونکہ ہمارے دل میں محبت ہے ان کے لیے، تو کسی وجہ سے یہ بچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ہے، کچھ عمل؟ کیوں نہیں. انسان کا دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، مثلاً ان پہ اگر ہم عمل کریں، ایک تو مثلاً باوضو رہنا، یہ بہت اہم چیز ہے انسان کے اپنے لیے. دوسرے یہ کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب بھی آپ بستر پر لیٹیں رات ایک تسبیح پڑھیں، مثلاً تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا، اور اپنے دل سے تمام بغض اور کینے، حسد، سب چیز نکال دیں، اور یہ عہد کریں کہ پروردگار عالم میں آج کے بعد مثلاً جو میں نے برے اعمال کیے ہیں دن بھر میں، صبح سے شام ہو گئی، جو میرے برے کام ہیں ان کو میں آج سے نہیں کروں گا، عہد کریں. اور اگر میرے ذہن میں کسی کے لیے غلط خیال ہے، میں نے غیبت کی ہے، کسی سے حسد کی ہے، تو میں اس کو نکال دوں گا. میرے ذہن میں جو بھی اس کے خلاف کوئی بات ہے میں اس کو معاف کر دوں گا. ہم سب کو معاف کر کے سو جائیں اور خداوند عالم سے کہیں پروردگار جیسے میں نے دوسرے کے لیے اس کو معاف کرنے کے لیے عزم کیا اور اس کو معاف کرنے کے لیے عہد کر لیا، پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم دوسرے کو معاف کرنے کا عزم کرو گے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، ہم عملی طور پر اس کو کر کے دیکھیں، کچھ دن بھی اگر ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت فرق آ جائے گا. لیکن فرق آ نہیں پاتا ہے کیونکہ آدمی کو شیطان اتنا زیادہ بہکاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اب آپ سوچیں کہ جب مولا کائنات کی تاج پوشی ہوئی اور جو لوگ جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے بخن بخن یا علی کہہ رہے ہیں، ایک زمانہ گزرنے کے بعد مولا کائنات نے ان میں سے بعض افراد جو موجود تھے ان سے پوچھا کہ کیا تم موجود نہیں تھے ولایت کے روز جب اقرار لیا گیا، جب نبی نے مجھے ہاتھوں پر بلند کیا؟ تو ان کی حسد و جلن کا یہ عالم تھا کہ وہ علی کے فضائل کو سننا تو دور، علی کے فضائل کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے یہ سب فضیلتیں دیکھیں تو شیطان نے انہیں بہکایا، گمراہ کیا، اور گمراہ اس طرح کیا کہ انہوں نے مولا کائنات کے منہ پر مثلا منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں موجود تھے، ہم نے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں آگا یہاں پر پرورش کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کی پرورش صحیح ہوتی تو ان کے اندر حسد اور جلن اور کینے کی وہ
بے شک یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم ابتدا سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دونوں پہ زور دیتا ہے. یہاں پر ایک اہم پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جیسی پرورش کریں گے وہ ویسے ہی آگے جا کے ہمیں فیض پہنچا سکتی ہے اور ہمارا نام پر کر سکتی ہے، بلند کر سکتی ہے. اگر خیبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہاں پر نصیحت کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو اس وقت؟ میں یہ کہوں گا کہ پیغام نہیں، یہ نصیحت ہونا چاہیے کہ آج کا دن ببرکت دن ہے اور کسی جشن سے کم نہیں ہے. فتح خیبر عالم اسلام کا بہت اہم دن ہے. اس دن کے حوالے سے آپ مومنین کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں چینل کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی حسینی چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا اور پیغام دوں گا اس چینل کی جانب سے، حسینی چینل کی جانب سے، خاص طور سے جو نوجوان ہیں، جو سننے والے ہیں، بچے اس عمر کے کہ جو سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کچھ ممیز ہوتے ہیں، کچھ اس عمر پر آ رہے ہیں کہ مثلاً اب وہ باتوں کو سمجھنے لگیں. تو ان سے میری خاص طور سے نصیحت ہے اور گزارش بھی ہے لوگوں سے کہ ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، دیکھیں اور مولا کائنات کی زندگی سے استفادہ کریں. اس لیے کہ خود مولا نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے گم کر دو. تو یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے. جو علی علی کا نعرہ آج لگاتے ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں اور اگر ان کے دل میں، اگر ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مولا کائنات کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو سنا ہی نہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں. تو یہ جو فتح خیبر ہے اس میں مولا کائنات کی شجاعت تو بھرپور سامنے آ ہی رہی ہے کہ آپ نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اکھاڑ لیا. شجاعت کا یہ عالم تھا کہ مثلاً اونٹ کا بچہ اگر آپ نے اٹھایا تو اس کو ڈھال بنا لیا. اور اس کے بعد یہ تو آپ کے جو غلام ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب مالک اشتر کی شجاعت مشہور تھی کہ آپ نے اونٹ کے بچے کو اٹھایا اور اس کے بعد ڈھال بنا لیا اسے. مولا کائنات کی شجاعت اور اس کا انداز، سخاوت اور ساری چیزیں، یعنی ایک اچھے لیڈر بننے کی صلاحیتیں جو انسان میں ہونا چاہیے وہ بھی مولا پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم لیڈر بننا چاہتے ہو، آگے آنا چاہتے ہو، جو نوجوان بچے ہمارے ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں اور آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، قوم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بہت ساری چیزیں سیکھنا ہوں گی. مثلاً ضبط و تحمل آپ کے اندر ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے. آپ کسی بھی جگہ پر لیڈ کر رہے ہوں، ایک چھوٹا سا آپ کی آرگنائزیشن ہی کیوں نہ ہو، 4-5 لوگوں کی ایک ٹیم کیوں نہ ہو، اس میں بھی اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں تو مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے. آپ کو ضبط کرنا ہے، آپ کو اپنے اچھے عمل کو پیش کرنا ہے، اچھے کردار کو پیش کرنا ہے. چھوٹی سی جگہ سے آپ ایک بڑے لیڈر بن سکتے ہیں. قوم و ملت کو آپ سنبھالیں گے تو ملت میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، الگ الگ ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو تعلیمات حاصل کریں، اقوال کو پڑھیں، دیکھیں. مولا کائنات کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس کے لیے تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی بہترین کلام ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے مولا امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کا کلام آتا ہے. تو اس کے جو کلمات قصار ہیں، خالی ہم ان کلمات کو ہی پڑھ لیں اور ان سے بہت ساری چیزیں، چاہے وہ کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، چاہے وہ اور برائیاں ہوں، وہ سب ہم سے دور ہونے لگیں گی. اور جو بہترین اعمال ہیں، سخاوت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، حلم ہے، بردباری ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر داخل ہونے لگے گی، بشرطے کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آقا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہم تمام ناظرین کی طرف سے اور اراکین کی طرف سے ایک بار پھر سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. شکریہ، میں بھی بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، اور مبارکباد دوں گا سبھی سننے والوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے فتح خیبر پر. آقا نے جس طریقے سے نصیحت آپ کو کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور پالنے والی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو روشناس رکھے، اور ان کے جو دروس ہم تک منتقل کیے گئے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں. اس امید کے ساتھ اب اپنے میزبان کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.